अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। और अभी मैं जब वक्फ़े में था तो हमारी अमेरिका से एक करम फरमाए उनकी कॉल आ गई फ़ौरन, और उन्होंने आपके लिए कुछ ऐलान करना चाहते हैं। अगर कॉल मौजूद है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे तो हमें बात करा दीजिएगा। मौजूद हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी तस्लीम बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तस्लीम साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी आपकी कॉल जब ब्रेक में आई तो मैं यही दुआ कर रहा था अल्लाह ताला से कि इनकी कोई मदद करने के लिए आगे बढ़े। और फारूक भाई ने हमेशा की तरह ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, और फारूक भाई ने हमेशा की तरह मैं उनको मेरा उनको सलाम कहिएगा। हमेशा फारूक भाई आगे बढ़ते हैं और आप आगे बढ़ती हैं। आप दोनों मियाँ बीवी हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये आप ना कहा करें, बस आप ऐसा कहें और फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपने कहा तो आप टीवी पे आ गए क्या? लाइव आ रहे हैं? जी लाइव आ रहे हैं, लाइव ही है, लोग देख रहे हैं। तो इनको बता भी दें, सुन रही हैं ये बैठी हुई अलीशा, आपकी बात सुन रही है। मुझे नहीं पता कि मैं टीवी पे तो मैं आपको देख रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप मुझे जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। जी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मैं आपको टीवी पे देख रही हूँ ना, वो रिपीट भी हो रहा है। बहरहाल अच्छा नहीं, बस ये आप ऐलान क्या करना चाह रही थी बता दीजिए। हाँ बस आप बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया। मैं 1 लाख रुपए इनको आप दे दीजिएगा, बस आपका कहना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कह दिया, बहुत शुक्रिया। यही बहुत काफी है। बड़ी नायत आपकी। फारूक भाई को बहुत बहुत सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम। आपके बच्चों को अल्लाह ताला उनका साया, आप दोनों का साया उन पर तादेर सलामत रखे, और आपके रिस्क में, कारोबार में, सब में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। 1 लाख रुपए तस्लीम साहिबा ने ये अमेरिका से उन्होंने आपके लिए दिए, जो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, और राशन आपके साथ जाएगा। अल्लाह ताला सुनने वाला है। और देखिए मैं बस यही परेशान था कि कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले दिन होता ही नहीं है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला को मदद करनी होती है तो अल्लाह कैसे मदद करता है। तो इनकी कॉल आ गई आपकी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ एक मैं वक्फ़ा ले रहा हूँ, वक्फ़े के बाद आमिर ऑनलाइन उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सब लोग तैयार हो जाइए अपने सवालात पूछने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आई एम आमिर लियाकत, ट्विटर पर कर सकते हैं आमिर लियाकत, स्काइप पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइव कॉल भी हमें कर सकते हैं सवालात करने के लिए उलमाए किराम से। आमिर ऑनलाइन एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है, और प्यारा रमज़ान नशरियात इफ्तार आमिर के साथ एक्सप्रेस टीवी, और ये है आमिर ऑनलाइन। उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमारा सेगमेंट है प्यारा मगर बिछड़ गया। हम हर साल बच्चों को अपने पास बुलाते थे, लेकिन इस मरतबा हमने तमाम SOPs को फॉलो किया है, और जो बच्चे बिछड़े हुए हैं उन बच्चों को भी हम मिला रहे हैं, लेकिन किसी और तरीके से। इस साल भी हमने पूरी कोशिश की है, और हमारी टीम को इस अमर को मुमकिन बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग के जितने, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें जो रूल्स पैमरा ने मुतय्यन किए हैं, उस डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए हम उनके घर तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ असद अली हैं। असद अली स्क्रीन पर दिखा दीजिए। असद अली, इनकी उम्र 8 बरस है, और ये अपने वालिद का नाम कासिम बताते हैं, और ये बच्चा 3 अक्टूबर 2019 को ईदी सेंटर लाया गया था। अपने घर का पता लाहौर बताता है। असद अली इसका नाम है। उनके बाद मुजम्मिल है। मुजम्मिल की उम्र 10 बरस है। ये बच्चा 14 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर लाया गया था। अपने वालिद का नाम अब्दुर्रहमान और घर का पता दौड़ सिंध बताता है। इनके बाद अमजद है। अमजद की उम्र 8 बरस है। अमजद अपने वालिद का नाम हाशिम बताते हैं। ये बच्चा 9 जनवरी 2020 को खारदर थाने की मार्फत ईदी सेंटर लाया गया था। फिर अब्दुल गफ्फार की उम्र 7 बरस है। ये बच्चा 11 दिसंबर 2018 को ईदी सेंटर आया था। उसे अपने घर का पता मालूम नहीं है। तालिब की उम्र 12 साल है। अपने वालिद का नाम शाहिद अली बताता है। ये बच्चा 31 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर आया था। फिर रेहान है। रेहान की उम्र 7 बरस है। अपने वालिद का नाम निहाल बताते हैं।
یہ بچہ 13 دسمبر 2019 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ وقاص کی عمر 8 سال ہے اور یہ بچہ 3 مارچ 2020 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ اپنے والد کا نام کاشف اور اپنا شہر لاہور بتاتا ہے۔ ان کے بعد فائز ہیں اور فائز کی عمر 10 برس ہے۔ فائز اپنے والد کا نام عمر بتاتے ہیں اور یہ بچہ 11 اپریل 2019 کو ایدی سینٹر لایا گیا تھا۔ ان کے بعد عجب ہے۔ عجب کی عمر 7 برس ہے۔ یہ بچہ 2 اگست 2019 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ عجب کو اپنے والدین اور گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ علی رضا کی عمر 7 سال ہے اور علی رضا اپنے والد کا نام حکیم نواز بتاتے ہیں۔ یہ بچہ 29 جولائی 2019 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ محمد احمد کی عمر 12 سال ہے۔ یہ بچہ 29 فروری 2020 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ اپنے والد کا نام غلام عباس اور گھر کا پتہ صادق آباد بتاتا ہے۔ علی حسن کی عمر 11 برس ہے۔ اپنے والد کا نام انور بتاتا ہے۔ بچہ 23 جنوری 2020 کو ایدی سینٹر آیا تھا اور اپنا شہر ملتان بتاتا ہے۔ مقدس کی عمر 12 سال ہے۔ اپنے والد کا نام آصف بتاتی ہے۔ بچی 18 اکتوبر 2018 کو ایدی سینٹر آئی تھی۔ گھر کا پتہ کوٹڑی یعنی حیدرآباد سندھ بتاتی ہے۔ پھر سائرہ ہے جس کی عمر 11 سال ہے۔ سائرہ کے والد کا نام عابد حسین ہے۔ یہ بچی 29 جولائی 2018 کو ایدی سینٹر آئی تھی۔ اپنے گھر کا پتہ لیاری بتاتی ہے۔ غلام عباس کی عمر 14 برس ہے۔ اپنے والد کا نام کمال الدین بتاتا ہے۔ یہ بچہ 27 جون 2018 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ اکبر کی عمر 10 سال ہے۔ والد کا نام امیر زادہ ہے۔ بچہ 7 مارچ 2019 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ ان کے بعد محمد سلیم ہے جن کی عمر 15 سال ہے۔ اپنے والد کا نام کمال الدین بتاتے ہیں۔ یہ بچہ 27 جون 2018 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ عبداللہ کی عمر 6 برس ہے۔ اپنے والد کا نام فیروز بتاتے ہیں۔ بچہ 13 اکتوبر 2019 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ گھر کا پتہ آگرہ تاج بتاتا ہے۔ ساحل کی عمر 8 برس ہے۔ والد کا نام عباس بتاتا ہے۔ یہ بچہ 28 نومبر 2018 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ ذیشان کی عمر 9 برس ہے۔ اپنے والد کا نام شاہد بتاتا ہے۔ بچہ 17 فروری 2020 کو ایدی سینٹر آیا تھا۔ یہ بچے ہیں جو پیارے ہیں لیکن بچھڑ گئے اور ان کو ان کے گھر والوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ بیڑا اٹھایا۔ ہر سال 15 16 11 12 18 19 اس طرح بچے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری پہلی نشریات، پہلا روزہ، پہلی افطار جاری ہے، لیکن کل جب ہم اس بچے کو گھر تلاش کرنے کے لیے گئے تو ہمیں اس کا گھر مل گیا ایک بچے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں افطار کے وقت اس کے ماں باپ اس بچے کو لینے کے لیے یہیں سے لے کر جائیں گے۔ تو پہلے ہی موقع پر میں بتانا چاہوں گا ایک بچہ ان میں سے ہے جس کے ماں باپ مل گئے اور آج مل گئے، تو وہ کل یہاں پر آئیں گے اور پہلے ہم ان کو اس کا شارٹ آپ کو دکھا دیں گے، اس کے بعد وہ یہیں پر آ کر علماء کرام کی موجودگی میں ان سے دعائیں لے کر یہاں سے اپنے بچے کو لے کر جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تشاوری کا۔ سب سے میں زیادہ شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، کیونکہ آپ دور سے سفر کر کے آئے اور بائی روڈ آئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا۔ آپ ہمیشہ عزت دیتے ہیں، ہمیشہ عزت افزائی فرماتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم۔ تشریف فرمائے جناب شبیر حسن میسمی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، سحری میں بھی آپ تشریف لائے اور سحر میں نیابت کے فرائض انجام دیے جناب نوید عباسی صاحب نے، ورنہ مفتی صاحب ہوتے تو آپ کی جوڑی برقرار رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور قاری صاحب بھی اگر آنا چاہیں سحری میں تو قاری صاحب کے لیے تو کوئی کمالیہ۔ آپ کو پہلے تو السلام علیکم جی۔ جناب مفتی ضلع سبحان صاحب یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور عالم آن لائن کا حصہ ہوا کرتے تھے اور اب ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر حصہ بنے، سلسلہ جاری رہے گا ساتھ ساتھ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، آپ کے سب کے ہمارے جانے پہچانے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے محترم، اور آپ کی موجودگی پروگرام میں جہاں ایک طرف علمی رونق لے کر آتی ہے وہیں پر ہمیں تھوڑا سا مسکرانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کی اجازت ہو تو میں چیفا صاحب تو موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ کالرز کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے جی۔ عامر بھائی، میرا
علماء کرام سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان میں روزے کے درمیان ٹوتھ پیسٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ روزے کے دوران کیا کی جا سکتی ہے؟ رمضان میں روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ ہو سکتی ہے یا ٹوتھ نہیں؟ پیسٹ 20 سال سے جواب دے رہے ہیں اس کا، لیکن پھر دے دیتے جواب۔ جی مفتی حنیف قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ چونکہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ذرات ہیں جو حلق سے نیچے اترنے کا قوی اندیشہ ہے، لہٰذا یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ اگر مسواک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یا ویسے خالی برش اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے مختلف حکومت تمام مراجع کرام نے اس شرط کے ساتھ کہ حلق سے نیچے کوئی تری نہ جائے اور جو منہ میں اس کو تھوک دیا جائے اور آخر میں 3 مرتبہ تھوک دیں تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور وہ چیزیں لو جو شک سے بالاتر ہوں۔ ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لازماً اس کے ذرات تھوک کے ذریعے سے حلق میں چلے جاتے ہیں اور روزہ اس سے خراب ہو جائے گا۔ قاری سلیمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ۔ میرا کچھ جواب میں اسمی صاحب کے جیسا ہے اچھا کہ اس میں ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو لکڑی کی مسواک ہوتی ہے نا، جی جی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، خاص کر گیلی لکڑی تازی پیلو کی جو جڑ کی مسواک آپ لیں گے اس میں خاص قسم کی تیزابیت، مرچیں اس طرح لگتی ہیں اور بڑا اس کا ایک ٹیسٹ ہے، یہ ہے بالکل ہے، اور یہی ٹیسٹ پیسٹ میں بھی ہے، ہاں، اور وہ ذائقہ بھی اگر آپ اس کا جوس لکڑی کا بھی اگر حلق سے نیچے اتاریں گے تو بھی روزے کے لیے مضر آج ہے، صاحب نے بڑا سائنٹیفک جواب دیا۔ اس کے لیے وہ بھی زیادہ مضر ہے۔ تو جس طرح اس کو ہم بچائیں گے اسی طرح پیسٹ کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ مقدار ٹیوب جس طرح اشتہار میں دکھاتے ہیں نا کہ آدھی ٹیوب خالی کر دیتے ہیں، وہ نہ نکالے، وہ تھوڑا سا کنجوسی کرے اور پھر تھوڑا بس دانتوں میں لگائے اور اس کو جلدی سے تھوک دے، زیادہ جھاگ منہ میں جمع نہ کرے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی عامر بھائی، میں مہرین بول رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ ہاں جی عامر بھائی، آپ سے بات کرنی تھی، بہت دلچسپ۔ چلو ہو گئی بات، ابھی سوال کرو، کیا سوال کیا ہے؟ ہاں جی سوال یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، ہما نام ہے، ہاں ہاں جی، اس کے میاں بہت اس پہ ظلم کرتے ہیں، ہاں اس کو پابندیاں لگاتے ہیں، بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے، بھائیوں کو گھر سے نکال دیا ہے، تو اتنا ہی میں اس کی طرف سے سوچتی ہوں کہ وہ انسان ہے کہ جلاد ہے۔ اچھا مردوں کے لیے کیا؟ ابھی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آن ایئر آپ اس کا پورا نام لے کر تو جلاد ہے کہ انسان ہے، ابھی وہ بہن پر اور ظلم کرے گا تو پھر کون ہوگا ذمہ دار؟ جی ابھی آپ جو نام لے رہی ہو تو وہ سن بھی رہا ہوگا نا، اگر ٹی وی دیکھ رہا ہوگا تو؟ ہاں جی۔ تو بہن پر اور ظلم کرے گا پھر تو؟ نہیں، کیوں؟ آپ کی بات نہیں صحیح آ رہی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بہنوئی کو کہہ رہی ہو ظالم ہے، جلاد ہے، تو وہ ٹی وی اگر دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، تو بجائے اس کی کہ وہ صحیح ہوگا وہ اور خراب ہو جائے گا۔ وہ اس کے منہ پہ بھی کھڑے ہو کے کہہ دو نا تو وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اچھا چلو، میں علماء کرام سے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، کبھی بھی نام نہیں لیتے، اور ابھی اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے دل پر یہ بات مت لیجیے گا جو آپ کی یہ خواہر نسبتی کہہ رہی ہیں، اس کو ابھی علماء کرام جو آپ کو سمجھائیں آپ وہ سمجھیے گا، آپ کی بات دل پہ مت لیجیے گا۔ کبھی کبھی خواہر نسبتی جو ہوتی ہیں وہ جذبات میں کہہ جاتی ہیں باتیں، تو شوہر صاحب زیادہ ناراض نہ ہوں اور وہ سنیں کہ علماء کرام کیا فرما رہے ہیں۔ جی حنیف قریشی صاحب۔ دیکھیں، اسلام نے میاں بیوی، بہن بھائی، تمام رشتوں کے تقدس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے۔ جہاں مردوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں وہاں پر عورتوں کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں۔ کسی مرد کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ بیوی پہ ظلم کرے، ان پہ تشدد کرے، ان کو مارے پیٹے۔ ہمیں جو اجازت ملتی ہے وہ نماز کے حوالے سے ملتی ہے کہ نماز کے حوالے سے ایک صاحب خانہ یعنی جو مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنی بیوی پہ سختی کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ،
تو وہ بھی اتنا نہیں کہ اس کے تشدد اس پہ آ جائے اور اس کو اتنا وہ مارے کہ اس کے اعضاء کو توڑ دے، صرف ایک ڈرانے کے حوالے سے اگر وہ اپنا اختیار اچھا، استعمال اور وہ تو کرتا ہے بیوی کے لیے بھی ہے کہ شوہر کو فجر کے وقت آپ پانی کے چھینٹے مار کے اٹھا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر وہ کرے تو ہے۔ بہرحال یہ جو گھریلو آپ کے تجربے کو مانتے ہیں۔ جی جی گھریلو جو معاملات ہیں یا گھریلو جو یہ جو کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کپڑے نہیں دھلے وغیرہ، اس پر کسی صورت میں بھی مرد کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت پہ سختی کرے یا اس پہ تشدد کرے۔ ٹھیک، یہ سوال کا جواب میں لیتا ہوں سب سے، اور ایک اور سوال، لیکن ایک اسپیسیفک کوشچن آپ سب کے لیے، صبح بھی جس پر بحث ہو رہی تھی، سادات کے لیے زکوٰۃ کا معاملات جو ہے کہ اس وقت ان حالات میں سادات کے لیے ہم کیا کریں، اور جو کورونا، تو یہ میں اس طرح آتا ہوں تو یہ تفصیلی میں چاہوں گا آپ کے جواب آتے ہیں تو میرا جی چاہتے ہیں سادات پر گفتگو زیادہ ہو۔ میسوی صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر؟ اس مسئلے پہ دیکھیں، شریعت کے لحاظ سے عورت پر گھر کے کام فرض نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اخلاق تقاضے یہ ہیں کہ گھر کے کام انجام دے۔ اب اگر ایک بیوی گھر کے کام انجام دے رہی ہے، اس میں کچھ مشکلات ہیں تو اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ وہ گھر کے کاموں کو بہتر طریقے انجام دے سکے۔ ابھی شوہر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو کریں یہ درست نہیں ہے۔ ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب ایک کسی کو دفنا دیا، واپس آئے، ماں نے کہا مبارک ہو تیرے لیے جنت۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ بیوی کے ساتھ بد زبانی کرتا تھا، ابھی اس پر جو اثر آیا ہوا ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتی، یعنی بد زبانی کا اثر اس زمانے میں، جبکہ رحمت للعالمین کا زمانہ ہے۔ تو آج ہم کس زمانے میں؟ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا پڑے گا۔ مفتی صاحب، قرآن کریم کے احکامات مرد و زن کے لیے بالکل واضح ہیں۔ جی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس میں تم سب کا تذکرہ ہے، سب کے لیے انسٹرکشنز اور لائحہ عمل ہے۔ قرآن کریم نے مردوں کو حکم دیا عاشروہن بالمعروف۔ اس آیت کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو یہ انتہائی اہم ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، گویا کہ رب کریم نے عورتوں کی سفارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا اور بہترین ہو۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو پہلا حکم جو قرآن کریم نے بتلایا فعیزوہن، اس کو واض و نصیحت کریں۔ دوسرے نمبر پر وہجروہن فی المضاجع، حقوق زوجیت میں کنارہ کشی کرے، اور تیسرے نمبر پر وضربوہن، لیکن اس مار کے لیے بھی آیا کہ ایسی مار جس سے نہ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات فرمائی لن یضرب خیارکم، جو تم میں بہترین مرد ہوگا وہ ہرگز اپنی بیوی کو نہیں مارے گا۔ تو اس کا مطلب ایک طریقے سے منع ہی کر دیا ہے، بالکل یہ کرنا نہیں ہے، بالکل صحیح بات۔ جی قاری سلمان جاوید، جزاک اللہ، سب نے ماشاءاللہ اپنے اپنے حصے کی اچھی بات کی ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ایک دوسرے کا دونوں کو لباس قرار دیا، اور لباس بہت ساری چیزوں کا متقاضی ہے، زینت بھی ہے، عیبوں کو چھپاتا بھی ہے، گرمی سردی سے بچاتا بھی ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیلپر ہیں جیسے لباس اپنے وجود کے لیے، جسم کے لیے ایک ہیلپ کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ تیسری بات، رسول پاک نے جہاں یہ فرمایا نا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو، وہاں یہ بھی فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سب سے بہتر، اپنے اہل میں تم سب سے بہتر ہوں۔ گویا ہمارے لیے رسول اکرم کی ذات اقدس ایک مثال ہیں، ایک نمونہ ہیں، اور ہم ان کی مثال پیش کر نہیں سکتے۔ آپ تو بیوی کو مارنے کی بات تو دور کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مارنا تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا مجھے، حتیٰ کہ ایک دن فرماتے ہیں میں آپ کے وضو کے لیے پانی لایا اور میرے ہاتھ سے وہ مٹی کا برتن تھا وہ گر گیا، اور جیسے گرا وہ ٹوٹ کے چھینٹے بھی ادھر ادھر ہوئے، میں سہم گیا، اور پہلی دفعہ مجھ سے یہ ایسا ہوا۔ میں شرم کے مارے سر جھکا کے کھڑا رہا، کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، ابھی اللہ کے رسول ڈانٹیں گے، ابھی ڈانٹیں گے۔ آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، جب میں تو آپ کے قدموں سے اوپر کی طرف میں نے دیکھنا شروع کیا۔ جب میں دیکھتا دیکھتا نظریں آپ کے رخ انور پر ڈالی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے، اور آپ کی مسکراہٹ نے وہ جو برتن کے ٹوٹنے سے میرا دل بھی جو کرچی کرچی ہوا تھا نا، اس پہ مرہم کا ایک آیا رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول کا انداز ایسا تھا، نوکروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جائے کہ آدمی اس طرح، جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ جلاد بن کے زندگی گزارے، ویسے اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب شادی سے پہلے سوچنی چاہیے۔ صحیح بات، صحیح۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، داتا کی نگری میں رہنے والے اور مینار پاکستان کے ارد گرد برسنے والے اپنے پہلے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ، پیارا رمضان، اور یہ نشریات آپ ایکسپریس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور عامر آن لائن میں ایک مرتبہ پھر کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مسجد وغیرہ جو بند کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ یہ نماز وغیرہ کے لیے روک رہے ہیں، تو یہ کوکم نورانی صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ یہ 1/12 سے 3 میں لاک ڈاؤن ہوگا، تو اس کے علاوہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، تو یہ کیا مطلب ہے یہ اس کا؟ نہیں سمجھا نہیں، مدینے سے ایک دم کراچی کے لاک ڈاؤن میں آ گئے، سمجھ میں نہیں آئی بات، سمجھ میں نہیں آئی بات بھائی۔ ایک دم مدینے سے کراچی کے لاک ڈاؤن میں بات سمجھ، مدینہ مکہ کا معاملات مختلف ہیں، پاکستان کا لاک ڈاؤن الگ ہے، دو مختلف چیزیں۔ لیکن ابھی میں جو اہم سوال ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، سحر میں بھی ہم سے سوال کیا گیا تھا اور آ بھی رہے ہیں مسلسل، سادات اس وقت بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ایک تو جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو کچھ بہت لوگ زکوٰۃ سے کر رہے ہیں، خیرات سے کر رہے ہیں، اور جو کورونا کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ویسے بھی رمضان میں تو ہمیشہ یہ سوال آتی ہے، لیکن جو کورونا کے جو ایشوز ہیں ان میں زکوٰۃ اور عطیات، وہ کہہ رہے جی حالات ایسے ایمرجنسی ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، سادات کو کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اس کے لیے بڑی واضح احادیث مبارکہ، جو میری معلومات میں تقریباً 20 سے زیادہ روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینے کو منع فرمایا۔ تو جہاں اللہ کے نبی کی ایک واضح احادیث آ جائیں تو اس کو پھر ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ آپ حیلہ شرعی کے ساتھ آپ زکوٰۃ سادات کو دے سکتے ہیں، اور وہ حیلہ شرعی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی مستحق زکوٰۃ ہو، آپ اس کو دے کر اس کو پہلے سے آپ بریف کر دیں کہ یہ میں رقم تمہیں دے رہا ہوں، آپ وصول کر کے قبول کر کے تو آپ آگے سادات کی خدمت کر لیں گے، تو اس کا ثواب وہ جو لے کر ہیلا کرنے والا شخص ہے اس کو بھی ہوگا، یقیناً کہ بھئی وہ اپنی ہیلا کر کے وہ آگے جو ہے نا ان کو دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ نہیں ہے، ویسے تو پہلی بات یہ کہ سادات کی خدمت آپ عطیات سے کریں، محبت سے کریں، چونکہ یہ سب کچھ ہمیں جو ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ملا ہے، رسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے، اور اگر ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہے تو ہمیں حدیث شریف میں بڑا واضح طور پر آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات سے، اپنی ذات سے میری ذات کو اور اپنی اولاد سے میری اولاد کو زیادہ اہمیت نہ دے دے اور محبت نہ کرے۔ تو اب جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے خیال کرتے ہیں، اس طرح ہمیں رسول اللہ کی اولاد کے لیے خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ ہیلا کر لے۔ اس میں ایک سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ بزرگان دین میں سے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ان کا گزرا ہے، جی ظاہر ہے بہت بڑا نام ہے، فاتح قادیان گزرے ہیں اپنے زمانے کے مجدد، تو ان کا فتاوی مہریہ کے اندر ان کا جو فتویٰ ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایسے خاص حالات میں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ ان کا پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے باقی جتنے اکابر بزرگ ہیں ان سب کی یہی اس میں رائے ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ، آپ کے استاد محترم حسین علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہیلے کے ساتھ زکوٰۃ دیں۔ اچھا بالکل صحیح، بالکل میسوی صاحب۔ جیسے میں نے صبح عرض کیا کہ زکوٰۃ کہاں سے آئی ہے، کہیں سے تو زکوٰۃ آئی ہے نا، اس کے پاس کچھ پیسہ اور بھی ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ہمت کرے اس کو نکال کے دے دے۔ غیر سادات کا سادات کو زکوٰۃ کسی طرح سے نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ کہ مر رہے ہوں خدا نخواستہ، اور وہ زمانہ بھی آیا نہیں ہے، حکومت کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے بینک بیلنس بھی بھرے ہوئے ہیں،
اس لیے اس صورت میں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی جو حنیف قریشی صاحب نے فرمایا وہ اس صورت میں کہ جب اب اگر نہیں دیں گے تو جان چلی جائے گی، وہاں پر دے سکتے ہیں، ورنہ تو امکان نہیں۔ جی مفتی صاحب، اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو جو آل بیت ہوتے ہیں یا سادات ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انہیں حاصل ہے، اور یہ بہت بڑھیا نسبت ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے کیا دعا ارشاد فرمائی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری آل کا رزق بقدر کفایت رکھنا۔ تو وہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ان کا ٹولرنس لیول، ان کی برداشت زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جیسے میسمی صاحب نے کہا، یہ بہت اچھا نقطہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ کروڑوں کے حساب سے ہزاروں دے رہا ہے، تو وہ اس پاک مال سے اس نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے عطیات دے۔ خدا نخواستہ حالت اضطراری کی صورت میں ہیلہ شرعی جسے ہیلہ تملیک کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مصارف میں دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہیلہ تملیک کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، قاری سلیمان صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوساخ الناس قرار دیا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے۔ تو جو لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے کسی طرح بھی جچتا نہیں ہے، کسی طرح بھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اسے منع فرمایا، اور جیسا کہ خود ان کی اپنی سادات کی ایک ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ وہ خود یہ فکر کریں کہ ہمیں ان لوگوں کی، ان ضرورت مندوں کی ہم نے کس طرح مدد کرنی ہے۔ وہ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ، خیرات کا پیسہ وہ جو عام ضرورت مندوں فقیروں کو دیتے ہیں وہ نہ نکالیں۔ دوسرا پیسہ جو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ مثلا میں اگر اپنے بچوں کے لیے عید کے بھی یہ پہلے دن کا ہے، یہ دوسرے دن کا ہے، یہ تیسرے دن کا ہے، 3 دن کے میں اگر عید کے جوڑے لایا ہوں تو میں 3 جوڑے ان بچوں کے لایا ہوں 3 دن کے، تو میں اس طرح 2-4 جوڑے اوپر لے لوں، ان کے بچوں کو بھی دے دوں اسی طرح اسی پیسوں میں سے۔ اور رمضان ہے، میں گھر کے لیے کچھ انتظامات میں نے کیے ہیں، تو میں کچھ ایسی چیز لے لوں جو برابر میں پڑوسی اگر ایسا شخص غریب موجود ہے میں اس کے ہاں بھجوا دوں، وہ میرا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے حبیب نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، اور بچوں پر شرعی احکامات کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ صدقے کی ڈھیری تقسیم کر رہے ہیں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ حضرت حسن نے ڈالی، اور جب آپ کی نظر پڑی وہ اس کو چبا رہے تھے، آپ نے انگلی ڈال کے اس کو نکلوایا اور فرمایا کخ کخ، تھو کر ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی احتیاط برتی، تو لہٰذا احتیاط برتنی چاہیے، اور لوگوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ زکوٰۃ سے ہٹ کر وہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھانا کھا لے؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے۔ یہ لو بریانی۔ بڑی تیزی سے بنائی، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے۔ نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز۔ سرف ایکسل۔ ہر ماں کرنا چاہتی ہے اپنے بچوں کی پوری طرح حفاظت، انہیں رکھنا ہے ڈینگی سے محفوظ، تو ہم ماؤں کی چوائس صرف ایک مورٹین LED، جس کا پاورفل فارمولا جائے کونے کونے تک، کیونکہ مورٹین LED کے ساتھ ڈینگی کے خلاف مدرس کی نمبر 1 چوائس مورٹین۔ ہاں کہاں تھی؟ گھر پہ یار، اور کہاں جا سکتی ہوں؟ اوئے مووی دیکھ لی؟ کب کی؟ اینڈنگ بتاؤں؟ ارے نہیں یار، مجھے مت بتانا۔ اسلم صاحب لگتا ہے ریچارج نے یاد دلا دی۔ وہ تو جیز ورلڈ ایپ سے کر دیا، اصل میں تو آپ کی مزیدار گپ شپ کی یاد آ رہی تھی۔ اچھا ہاں لگا سنگل چل دے کر۔ ہمیشہ جو قائم رہے وہ نمبر 1 نیٹ ورک ہے ہم
डरना नहीं, बचना है। दुनिया को बता दो। इफ्तार क्लॉक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए इफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ही ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. कुरैशी साहब से कि दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन,
یہ تیرا پیارا رحمت بکھیرتا ماہ مکرم رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا، یا اللہ ہمیں اس کی تکریم کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، اس ماہ مکرم کی بابرکت اور کیف گھڑیوں میں ہمیں توفیق عبادات نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم، یہ جو تیرے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے رمضان شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں رمضان کے حوالے سے یہ جو پروگرام ایکسپریس ٹی وی نے شروع کیا ہے، یا اللہ ہم سے اس پروگرام کے دوران کسی قسم کی کوئی غیر شرعی حرکت سرزد ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، پروردگار اسے معاف فرما۔ آمین آمین۔ یا اللہ کریم، پاکستان کو تمام قسم کی آفات سے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرما۔ آمین۔ اس وقت جو لوگ کرونا کے اس وبائی مرض میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کو جلد صحت نصیب فرما۔ آمین۔ اور اس وجہ سے جن لوگوں کی باقی تکالیف ہیں، یا اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے پروگرام کے جو ہوسٹ ہیں، یا اللہ ان کو لمبی عمر نصیب فرما، اور ہم سب کو اپنے نبی کی سچی غلامی اور محبت عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کا اتنی خوبصورت دعا کے لیے۔ جناب مفتی ذل سبحان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ کا شکریہ۔ رمضان چیپا صاحب آپ کا شکریہ۔ قاری محمود احمد مدنی صاحب آپ کا شکریہ۔ مکرم علی خان صاحب، علی محمد خان صاحب، جناب یوسف حسین کاتب صاحب، واصل شاہد صاحب، احمد رضا قادری صاحب، جناب شہریار طارق صاحب، جناب زاہد صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہیں پر عامر لیاقت حسین کو پہلی افطار نشریات سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے ملاقات اس ٹرانسمیشن کے اگلے حصے میں، یعنی سحر میں ملاقات ہوگی۔ یہاں پر افطار نشریات رمضان ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوئی۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری رات 8 بجے جیوے پاکستان میں۔ آپ نے گیس کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ جیوے پاکستان میں آج مہمان کون ہے، کون مہمان آ رہا ہے جس سے میں بات کروں گا۔ جیوے پاکستان ایک نیا اور منفرد آپ کے لیے گیم شو ہے، لیکن 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کی شروعات دوبارہ رات 2 بجے دوبارہ ہم حاضر ہو جائیں گے، بلکہ 1:30 بجے حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے افطار نشریات سے اختتام کے بعد سحر نشریات تک ابھی شروع ہونے سے پہلے مجھے اجازت دیجیے عامر لیاقت حسین کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے سحر میں 1:30 پر، لیکن اس سے پہلے جیوے پاکستان میں 8 بجے۔ السلام علیکم۔